मैं हूं नुसरत जावेद, इस वक्त न्यूयॉर्क में हूं और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं। ज़्यादा तमहीद के बग़ैर और लंबी चौड़ी बातों में उलझे के बग़ैर हम स्ट्रेट अवे उन सवालात की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत दिनों से इनके बारे में, इनकी जमात के बारे में और इनकी सियासत के बारे में वतन अज़ीज़ में उठ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत। सबसे पहली तो बात यह है जी कि मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे लिए और डॉन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सो काइंड ऑफ यू। मुझे पता है आपकी आजकल बहुत ही प्रेसिंग इंगेजमेंट्स हैं। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। कुछ ऐसे लोग हैं हमारी ज़िंदगी के सफ़र के जिसमें आप शामिल हैं, जिनको हम ना नहीं कह सकते। आपकी शफ़क़त है, लेकिन सर एक मसला है ना, मैं हूँ सहाफ़ी और वो कहते हैं कि घोड़ा जो है ना अगर घास से प्यार करेगा ना तो बेचारा ज़िंदा कैसे रहेगा। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि आप सहाफ़ी हैं। हमारे यहाँ तो सहाफ़ी ही नहीं रहे। चलें ये फिर मैं कोशिश करता हूँ मैं सहाफ़ी ही रहूँ। तो उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि आप इतने अरसे से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से अमली तौर पर गायब हैं। ठीक है, आपने 5 साल का एक भरपूर वक्त गुजारा, आपको कुछ वजूहात की बिना पर थोड़ा सा रेस्ट एंड रिक्रिएशन की ज़रूरत होगी, कुछ और मसाइल को एड्रेस करना होगा। यू डिज़र्व इट, होता है ये। लेकिन उसके बाद ये क्या होता है कि आप अचानक एक स्टेटमेंट दे देते हैं और जिसकी समझ ही नहीं आती कि आप कहना क्या चाहते हैं। नहीं, डिस्टॉर्शन स्टेटमेंट्स में हमारा अलमिया ही पीपल्स पार्टी का ये है कि हमेशा हमें पोर्ट्रे गलत किया जाता है। अगर याद होगा आपको तो भुट्टो साहब से शुरू हो जाएं तो यहाँ तुम वहाँ हम। ठीक, ये स्टेटमेंट भुट्टो साहब ने कभी नहीं दी, मगर इस स्टेटमेंट पे आज तक उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो कुछ स्टेटमेंट्स हमारी गलत सोच से, एक अपनी सोच से जो छोटी सोच है उसमें समझी जाती हैं और फिर उसको सब आपके जो जर्नलिस्ट हैं या फिर मालिकान हैं जिनने बनाए हुए हैं ये हाउसेस, मीडिया हाउसेस, वो उठा लेते हैं और वो माल बिकने लगता है शायद। नहीं सर, इसमें तो बात ये है ना कि चलें, एक स्टेटमेंट यहाँ तो रिटर्न आई थी ना सर, एक लिखी हुई एक स्टेटमेंट थी। अगर फ़र्ज़ करें कि उसको कोई ना कोई गलत मानी दे रहा था तो आपके तो सर अपनी जमात के लोग हम लोगों को एक्सप्लेन ना कर पाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, अगर आप देखें तो जो मेरी बहन का ट्वीट था उसने एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो क्या किया? उसने यही एक्सप्लेन किया कि वी डोंट बिलीव इन कॉन्फ्रंटेशंस, वी बिलीव इन वर्किंग विद द सिस्टम। ठीक है। नहीं तो सर बात यह है कि ये तासुर क्यों बना कि आपने उस दिन, जबकि पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो एंक्शसली एक्साइटमेंट में इंतज़ार कर रही थी कि जी फाइनल होगा वो जो हो रहा था PSL वगैरह का, उससे चंद ही घंटे पहले एक ये एक्साइटमेंट आई। इतनी ज़रूरत क्या पड़ गई थी कि ये मैसेज देने के लिए उस दिन स्टेटमेंट आए, क्योंकि उससे तो मानी ये आए कि आपको अचानक उस दिन ख्याल आया है कि एक्सटेंशन होनी चाहिए किसी साहब की। नहीं, आई थिंक इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा लिया गया है। रिटन स्टेटमेंट में ये पोर्शन नहीं था। अच्छा, रेस्ट ऑफ द पोर्शन था, ये पोर्शन नहीं था। ऑब्वियसली मैं अपने जवानों के साथ और फ़ौज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस जंग में खड़ा हूँ। आफ्टर ऑल मैं इसका विक्टिम हूँ इस जंग का, और हमारी पीपल्स पार्टी ही सबसे ज़्यादा विक्टिम है। हमारे ही 800 बच्चे जो हैं शहीद हुए हैं और किसी पार्टी के इतने बच्चे शहीद नहीं हुए हैं। चाहे फिर आप KPK में ले लें या इलाका गैर में ले लें, आज भी हमारे ही पीपल्स पार्टी के बच्चे जो हैं शहीद हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एक ट्विस्ट आ जाता है, कभी किस तरफ से कभी कहाँ से, मगर बाय एंड लार्ज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, हम सब इस जंग में शरीक हैं। मैंने ही तो आपको ये पावर्स लेके दिए।
मेरी मेजॉरिटी था सेनेट में, अगर मैं पास नहीं करवाता और नहीं एक्सेप्ट करता तो और बहुत सी पॉलिटिकल फोर्सेस उस टेबल पे बैठी थी। आप बात कर रहे हैं वो APS की, जिसके बाद जो आईन में तरमीम हुई है 21वीं, जो कि कौन आपस में हमारी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसकी। नहीं ठीक है सर, लेकिन उसके अब देखें ना कि ये तो अब मैंने आपसे स्ट्रेट अवे बात की और चूँकि मैं आप तक किसी ना किसी तरह दाव लगा के हिम्मत करके तंग करके आप पे नाजिल हो गया, तो नाउ आई एम गेटिंग इट फ्रॉम यू, ठीक है ना सर। लेकिन प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, हमारे वहाँ लोगों को फीलिंग ये हुई कि आपने चूँकि पहले एक और स्टेटमेंट दी थी, वो रिटन नहीं थी बल्कि एक बयान दिया था, इसमें कोई ईंटों मीटों का जिक्र हुआ था। सर वो एक तकरीर कर रहा था मैं जी KPK में, हाँ। उसमें ये सवाल आया कि हम ईंट से ईंट बजा सकते हैं। हाँ, ये नहीं था कि मैं बजाने लगा हूँ या होने लगा हूँ या कोई मूवमेंट शुरू होने लगी है। किसकी ईंट से ईंट हम बजा सकते हैं अपनी ऑपोजिशन की ना, पॉलिटिकल फोर्सेस की जो हमसे लड़ रही हैं फ्रॉम वन साइड, एक तरफ से या दूसरे तरफ से, ठीक, और तो किसी की नहीं बच सकती। कोई इनसेन आदमी आज के हालात में ये चाहेगा या ख्वाहिश करेगा या एंटिसिपेट करेगा कि आप सोचें कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पे एक अजीब वबाल आया हुआ है, और मुझे नज़र आ रहा है आज से नहीं, मैंने सीरिया में एब्सटेन किया वोट देने से, पूरी फॉरेन ऑफिस इस सोच पे थी, और दूसरे मुझे काफ़ी मुल्कों ने, ब्रादर मुल्कों ने, मुसलमान मुल्कों के लीडरों ने कहा कि ब्रदर यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। उसके बावजूद हमने सीरिया में एब्सटेन किया, हमने डायलॉग में इंगेज करना चाहा कि भाई इस तरफ ना जाइए, इस तरह नहीं होते। मैंने अब्दुल्ला गुल से भी कहा कि ये कैंप्स हमने अफ़गान देखी हैं, आपने PLO कैंप्स देखी हैं, फिर आप सोचें कि उसमें क्या होता है उन कैंप से और आइंदा जाके क्या होगा। और आप अभी भी टर्की में देख लें या कुर्दों के पास देख लें तो वो हो रहा है। तो एक आदमी जब उसका पूरे खित्ते पे नज़र है, वो अपनी इंस्टीट्यूशंस को, अपनी फोर्सेस को या अपने एक स्ट्रगल को क्यों बनाएगा, क्यों उसको हम वीकन करेंगे। मैं इससे बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ जी ज़ाती तौर पर, लेकिन जो मैसेजिंग होती है ना, देखें सर पॉलिटिक्स के अंदर बेसिक बात होती है कि आपका मैसेज क्या जा रहा है, और अगर फ़र्ज़ करें कि लोग उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आपकी जमात होती है, आपके स्पोक्स पर्सन होते हैं, आपकी ऑथेंटिक वॉइसेस होती हैं। लेकिन ये जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं किया गया। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, but you didn't mean it as it is. No, it was never meant to antagonize our institution or to give strength to the Taliban. जाहिर है कि इन द गिवन सिचुएशन, जबकि एक बाकायदा ऑपरेशन हो रहा है, उसमें अगर पहले इजाज़त मैंने दी है, डिमांड मैंने की है, पार्लियामेंट से मैंने पास कराया है लॉ, और मैं ही उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। वाई, हाउ? इवन अगर हमारा कोई इसमें पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से ना मिलता हो, उसके बावजूद हम डायलॉग करेंगे ना। वी विल नॉट गो इनटू अ कन्फ्रंटेशनिस्ट पोजीशन। लेकिन आपने कन्फ्रंटेशन का कोई आपका इरादा नहीं था। आपकी फर्म पोजीशन मैं मान लेता हूँ कि जो ओवरऑल हमारे यहाँ पर्सपेक्टिव है, लीबिया है, सीरिया है, इराक़ का, उसमें अफोर्ड ही नहीं हो सकता कि हमारे मुल्क में कुव्वतें एक दूसरे के साथ और कॉन्फ्रंट करें। नो, कोई इनसेन बात। लेकिन उस सब के होते हुए आपकी अगर नीयत ये नहीं थी, ये सब कुछ बैकग्राउंड नहीं था, तो लोग कहते हैं हम बाहर आ गए। नहीं, बाहर तो कि ये सब कुछ किया और बाहर आ गए, भाग गए ऑलमोस्ट। थैंक यू वेरी मच कि आपने कहा, मैंने नहीं कहा, मेरी बात, बट दिस इज द परसेप्शन।
Well, let me کیا آپ نے وہ بیان اچھا دیا؟ میں let me disperse the perception. میری 27 سال کی یا 26 سال کی اور پولیٹیکل 27 سال کی لائف ہے. بی بی صاحبہ کے ساتھ پالیٹکس میری شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے تو میرے والد کی سیاست ہے, اس کی ایک لمیٹیشنس تھی. اس 27 سال کی سیاست میں 12.5 سال آپ کے سامنے جیل رہا ہوں. صحیح. اور قید تنہائی میں نے گزاری ہے. اس کا مطلب کہ اپنی زندگی کا ہر دوسرا دن میں نے جیل میں گزارا ہے. کس لیے گزارا ہے؟ جمہوریت کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کل کے پاکستان کے لیے. ورنہ تو کافی دوست چلے بھی گئے, وہ واپس بھی آ گئے اور اب بھی لیڈر ہیں. ان سے کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ گئے کیوں اور آئے کیوں. اس طرح بھی ہوا. ہم نے خیر اس کو بھی ویلکم کیا, ہم ان پوزیشنوں کو بھی ہم نے ویلکم کیا, اس لیے کہ جمہوریت واپس آ رہی تھی, ایک ساتھ مل رہی تھی, ایک ڈکٹیٹر کو نکال رہے تھے. اور ہم نے بڑی پیار سے دونوں مل کے ہم نے سب نے ڈکٹیٹر کو نکالا, واک آؤٹ کرایا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایک طویل ہسٹری. دیکھیے مجید نظامی صاحب ہمارے بہت ایک سینئر جرنلسٹ, وہ کبھی بھی آپ کے جماعت کے اتنے زیادہ سمپتائزر نہیں رہے. انہوں نے آپ کو مرد خور کا خطاب دیا, تو آپ کی یہ ریپوٹیشن ہوئی کہ آپ گھبرا کر جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. Why this time around this feeling is going to be? Because یہ اسے کہتے ہیں ریومر مانگرنگ یا اسپریڈنگ آف ریومرز, جسے وار, اٹس اے وار ویپن, کہ فرام ہلاکو ٹو چنگیز فوجوں کے پہنچنے سے پہلے وہاں جو ریومرز ہو جاتے تھے, یہاں جو پبلسٹی ہو جاتی تھی, اس کا وہ ایڈوانٹیج لیتے تھے. تو جب میں باہر آیا تو کچھ ہمارے مخالفین, کچھ دوسرے دوستوں نے اس کا ایڈوانٹیج لیا. اب میں کتنا بھی آپ کو کہہ دوں کہ میں یہاں ہوں ون میڈیکل, آپ کو چلیں ہم دکھائی دیتے ہیں, بیکاز اٹس امپاسبل ٹو انڈرسٹینڈ. اب نہیں, آئی نو کہ آئی ہیو اے ہول ہسٹری آف ایشوز. مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ آئی شوڈ گیٹ ایوری تھنگ فکسڈ. کبھی آنکھوں کی بھی خرابی ہے, کچھ ایج کا پرابلم ہے, کچھ نوز ڈسٹربڈ ہے. I'm sorry you had to do this. میں خود چونکہ آپ کو 3 دن سے چیز کر رہا تھا, اور مجھے یہ بات پتہ ہے کہ جو آپ مجھے بھی اویلیبل نہیں ہو پا رہے تھے, اس کی وجہ یہی تھی کہ you were going through very intense tests. سوال یہ کہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں آصف صاحب, کہ اس کے لیے نصرت جاوید نیو یارک آ کر آپ کے متھے زبردستی لگ کے آپ سے پوچھے گا تو کیوں مجھے پتہ چلے. آج کے زمانے میں دس از دا ایرا آف کمیونیکیشن, فاسٹ کمیونیکیشن. ہاں, بٹ the era of communications we have tried to communicate once or twice. I have not sat down in an interview one-to-one with anybody since then, because I don't give interviews for a long time. میں تو انٹرویوز نہیں کرتا آپ کے سامنے. اب آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں. hardly a difference one way or the other. اچھا, میں ابھی بھی ویسے اتنا زیادہ قائل نہیں ہوا, میں لے رہا ہوں بریک, اور بریک کے بعد میں آپ سے دوبارہ کہوں گا کہ لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ آپ نے یہ بیان دیا, بیان دینے کے بعد یہاں آ گئے. دوسرے دن تو فلائٹ پہ نہیں اترے نا سر, پھر بھی میں 15 دن وہاں تھا. میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گا, اس کے بعد وہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ یہاں ہیں, وہ اس بات پہ نہیں توجہ دے رہے. ان کا کیا پرسیپشن ہے میں آپ کو بتا دوں گا. یو کین آلویز ڈینائی, جیسے آپ نے پہلے کیا. ٹھیک ہے جی. سر, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ واز گوئنگ فائن. آپ اپنے آپ کو بڑا کانفیڈنٹ محسوس کر رہے تھے. آپ کا یہ خیال تھا کہ جی آپ نے اپنے پورے عرصے میں کوئی کنفرنٹیشن نہیں کی. اس کے بعد بھی جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اے پی ایس کے اجلاس میں آپ نے بڑا رول ادا کیا, کہ یہ جو ساری, میرا خیال ہے کہ کوئی وزیر تھے, انہوں نے بلکہ آپ کو اپریسیٹ بھی کیا تھا, بہت آؤٹ آف دا وے جا کے اس کی تعریف کی تھی. میرے پاس
وہ میرے جلال کے پاس وہ سلپ بھی ہے اس وزیر کی. ایک وزیر صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کچھ تعریف کی. وزیر صاحب نے تعریف کرتے ہوئے پہلی دفعہ زندگی میں مجھے نوٹ بھیجا. ہاں اچھا, نوٹ تو ویسے کہیں اور سے آیا کرتے ہیں لکھے ہوئے. نوٹ جی میں وہ سر نوٹ لکھ کے وہ تو بہرحال یعنی کہ مجھے جب بھی تحریر آئی وہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے آئی, وزراء کی طرف سے نہیں آئی. نہیں سر وہ میں کوشش کروں گا, وہ اجازت دے دیجیے گا آپ کہ میں جلال آپ سے کے کہہ دوں گا. آئی ول بی گریٹفل. اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ہنکی ڈوری, تھنگز آر اوکے فائن. اس میں آہستہ آہستہ آپ کو کہیں فیل ہونا شروع ہوا کہ نہیں جی وہ اکاؤنٹیبلٹی کی پھر بات ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر بات چلی کہ جی آپ کے دوست ہوتے تھے, ہیں بھی شاید اب بھی, ڈاکٹر عاصم صاحب گرفتار ہو گئے. بالکل, بچپن سے ہمارے دوست ہیں, مگر وہ تو یہاں تھے, میں باہر تھا اور وہ واپس گئے اور وہاں گرفتار کر لیا گیا انہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے خوف سے تو پہلے بعد میں آیا ہوتا. لوگوں کی نظر میں وہی جیسے آپ نے خود کہہ دیا بھاگ گئے یا گھبرائے ہوئے ہیں اور آنے سے گھبرا رہے ہیں ملک, تو اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم گرفتار ہو گئے اور ان کے پاس آپ کے بارے میں اتنی کہانیاں ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں سے شروع کریں. جیسے الف لیلا نہیں ہوتی تھی, ایسی کو داستان ہے. سنا ہے عاصم ہمارا بچپن کا دوست ہے, مگر بیسکلی وہ میرا ڈاکٹر ہے, فیملی ڈاکٹر ہے. اس کی اپنی ہسپتالیں ہیں. وہ ڈاکٹر ضیاء الدین کا گرینڈ سن ہے, جس کو جو بھی پاکستان بنایا, جن لوگوں نے بنایا, اس بنانے والی فیملی میں سے ایک خاندان ہے, اور ان کی ایک بڑی عزت کا مقام ہے ڈاکٹر ضیاء الدین کا. ان کی اولاد ہیں. اسی خاندان کے آدمی کے اوپر باقاعدہ سر یہ الزام لگا کہ وہ ٹارگٹ کلرز کو علاج کے سہولت کار تھے, تو اولاد بگڑ بھی تو جاتی ہے نا. حول ولا قوت الا باللہ, ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اتنے بڑے ہسپتال چلانے والا یہ کام کر نہیں سکتا. ان کی 5 ہسپتال ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. آپ سوچیں اس کو کیا ضرورت ہے کہ ٹیررزم کا وہ علاج کر رہے. یا تو ٹیررسٹ سے ان کا کوئی واسطہ ہو, کوئی ایڈوانٹیج ہو. ان کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہو سکتا. کیا ایڈوانٹیج ہو سکتا؟ اور جو بھی اس کو پٹارو سے یا گرامر اسکول سے جانتے ہیں, وہ ایسا خرگوش ہے جو اپنی پرچھائی سے بھی ڈرتا ہے. وہ کیپیبل ہی نہیں ہے کرپشن کرنے کا. میں اس کی گارنٹی. چلے, لیکن آپ کے فرنٹ مین بننے میں تو ایڈوانٹیج ہے نا. کیا ہو رہا ہے؟ میں پورے میرے 5 سال کے آپ سوچیں ٹینیور میں ایز پریزیڈنٹ, نہ ایک الزام لگا مجھ پہ, نہ ایک آپ نے اسٹوری بنائی, نہ سنی کہ کچھ ہو رہا ہے. اور میں نے ایکچولی پاورز ہی دے دیے تھے بغیر آپ کے پوچھے ہوئے, بغیر ڈیمانڈ آئے. ہم نے والنٹریلی میں نے پاور سرنڈر کیے ہیں, مجھ سے کسی نے مانگے تو نہیں تھے. یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی آپ کی چالاکی تھی. آپ نے یہ کیا کہ آپ نے صدر کے اختیارات سارے, آپ نے یہ پرائم منسٹر کو چیف ایگزیکٹو حقیقی معنوں میں بنا دیا. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد آپ نے اپنے ڈاکٹر عاصم جیسے فرنٹ مین جو ہیں ان کو او جی ڈی سی جیسی منسٹریاں دے دی, اور وہ پھر وہاں پہ نہیں تو وائی ڈاکٹر عاصم میں کسی ایسے کو دے سکتا تھا کہ جو سنبھال بھی سکتا اور جیل بھی جا سکتا اور لائن میں بھی رہتا, پولیٹیکل فیس ہوتا. عاصم نے تو خدمت کی ہے ایز اے منسٹر پیٹرولیم. اس کے زمانے میں جو آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہیں ٹیکسٹائل کی, آپ ایپٹما سے پوچھ لیں. آفٹر آل آپ بھی تو جرنلسٹ ہیں, آپ بھی تو ان سوسائٹی میں رہتے ہیں. آپ سارے ایپٹما کے لوگوں سے مل لیں, جتنے فرٹیلائزر کے مالک ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے کوئی 500 روپے دیے ہیں کسی کو, ڈاکٹر عاصم کو. ڈاکٹر عاصم جو ہے نہ کسی کا فرنٹ مین بن سکتا ہے, نہ ہے, نہ کبھی تھا.
لیکن عزیر بلوچ کی تو آپ کو ضرورت پڑتی تھی نا اکثر کچھ لوگوں کو. ہاں یہ دھندا بھی میں کرتا تھا نا سر. دیکھیں میں تو وہ کہہ رہا ہوں نا کہ روز بابا کہانی آ رہی ہیں سر, میں انوینٹ تو نہیں کر رہا ہوں. اگر عزیر بلوچ کی ہمیں ضرورت ہے تو اس کے اوپر کیسز کیوں پیپلز پارٹی بنا رہی ہے؟ اس کے اوپر 50 کیسز پیپلز پارٹی نے کیوں آفینسو کے کیسز بنائے ہیں؟ اس کے اوپر 50 آپریشن پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. ہمارے دور میں وہ بھاگا ہے, ہم نے اس کے ریڈ وارنٹس نکالے ہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ آج سے 9 مہینے پہلے سے اریسٹڈ ہے. یہ نیوز آ چکی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے سر, اس کے بارے میں نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ تو ہے نا کہ اب یہ حضرات ڈاکٹر عاصم اور عزیر بلوچ, میں اگین کہہ رہا ہوں یو میں لائک اٹ اور ناٹ, کہ یہ اب داستانیں بیان کیے چلے جا رہے ہیں. ایسی کوئی بات آپ نہیں کو بھی ہے. پتہ ہے دیکھو نا, عزیر سے تو ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, نہ پارٹی کا واسطہ ہے, اور ایکچولی ڈاکیومنٹڈ ریکارڈز موجود ہیں, مگر میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ انڈیویجول. ہاں عاصم پہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں, جتنا آپ کرنا چاہیں, جتنی بحث کرنی چاہیں میں کر سکتا ہوں. اس کو میں بالکل ڈیفینڈ کروں گا, ہر فورم پہ میں نے ڈیفینڈ کیا ہے, ہر فورم پہ ڈیفینڈ کرتا رہوں گا, اور پارٹی بھی اس کو ڈیفینڈ کرتی رہے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, غلط الزام لگ رہا ہے, لیکن یہ تو ہونا چاہیے نا سر کہ ہمارے ملک میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم تو آصف صاحب بنانا پڑے گا نا, کہ اگر آپ نصرت جاوید پہ الزام لگاتے ہیں, اور یہ بھی بات آپ مانیں گے کہ لوگ بہرحال پیسے بھی کماتے ہیں, یہ نہ کہیں کہ لوگ کماتے ہیں. نہیں ڈیفینیٹلی کرپشن ہے. اچھا, اب یہ کہ جس پہ بھی ہاتھ ڈالو گے وہ یہ کہے گا, مثلا اگر ڈاکٹر عاصم چونکہ آپ کے دوست ہیں, آپ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور آپ ظاہر ہے کہ ان کا دفاع کریں گے, آپ کہیں گے کہ بھائی میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کا ہوگا, اینڈ آئی ایم اوکے ولنگ ٹو کنسیڈ. خلق خدا جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم ہو, نصرت جاوید ہو, آصف علی زرداری ہو, انہیں تو اتنا انٹیمیٹ طریقے سے نہیں جانتی ہوتی نا سر. کوئی نہ کوئی آبجیکٹو فورم تو ہونا چاہیے نا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہو جو کریڈیبل ہو. آپ نے 5 سال میں کیوں نہیں ایسے قوانین بنائے؟ دیکھیں نا, ہمارے زمانے میں ایک پولیٹیکل جج جس کو انفارچونیٹلی آپ سب سپورٹ کرتے تھے, ہمارے بھی کافی دوست سپورٹ کرتے تھے, اور کافی بحثیں ہماری ہوئیں جب تک وہ نہیں لگے تھے کہ نہیں آپ کو لگا دینا چاہیے. اور میں ان کو کہہ رہا تھا دوستوں کو, جرنلسٹ دوستوں کو, کہ دیکھیں یہ پولیٹیشین ہے, یہ جج نہیں ہے. وہ مان نہیں رہے تھے. آج آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک پارٹی بنائی ہے, جوڈیشل پارٹی بنائی ہے, اور نصرت جاوید کو ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا انٹرویو کرو. خیر اس کے لیے تو خیر نہیں تو, لیکن کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ لا چھوڑ دینا سر. نہیں دیکھیں نا, کنسنسس جہاں تک ہو سکتا تھا ہمیں نے ہر لا کنسنسس سے پاس کرائے. تو وائی ناٹ ناؤ آلسو وی آر ان ڈائلاگ آن دیٹ. آپ اس حکومت کے ساتھ مل کے ایسا لا, ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں ایسا لا بنے جس میں معصوم لوگوں پہ غلط الزام نہ لگائے جا سکے. میں خود اس کا وکٹم رہا ہوں بھائی. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر زندگی کا دوسرا دن تو میں نے جیل میں, مجھ پہ 90 سے پہلے احتساب تھا ہی نہیں, لا ہی نہیں تھا. احتساب لا تو 93 کے بعد بنے ہیں. اس سے پہلے جتنے لاز تھے آپ کو یاد ہے کہ ایسا بھی مجھ پہ کیس غلام اسحاق خان نے کوٹ کیا کہ جی بم باندھ دیا گیا, آپ کو یاد ہے؟ اور وہ سارے کیسز میں نے جیل سے جیتے. مسعود بھائی میں نے جیل سے وہ کیسز جیتے, اس کا کوئی آج تک ذکر نہیں. اور غلام اسحاق سے اوتھ بھی لیا, اور غلام اسحاق نے مجھے اوتھ بھی دیا. اس کے باوجود تاریخ گواہ ہے. لیکن اس دفعہ لگ رہا ہے سر کہ وہ والی بات نہیں رہی, کچھ نہ کہیں تو کمزوری. آپ نے آنا ہے واپس؟ کیوں, میں نے نیو یارک میں دفن ہونا ہے.
نہیں اللہ نہ کرے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن ظاہر ہے کہ اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہوں گے. یعنی کس چیز کا اچھا انتظار لوگ ابھی بھی اچھا وقت ہے، ہمیں کیوں برا وقت لگے گا؟ کیا ایشو ہے؟ کل الیکشن ہوئی ہے دادو میں پرسوں، اور ہمارے کینڈیڈیٹ نے 45,000 ووٹ لیے ہیں، اور جو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس نے 800 ووٹ لیے. یہ سچویشن. یہ بات بتائیں کہ آپ کے یہ سارے پھر شکوے شکایات تو بن رہے ہیں نا، مثلا جیسے ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری ہوئی یہ وہ، تو انہیں کون گرفتار کر رہا ہے؟ نواز شریف صاحب یا کوئی اور؟ میں تو ان سے نواز شریف سے ہی مانگوں گا، میں تو گورنمنٹ حکومت وقت سے ہی کہوں گا کہ وہ کر رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ رسپانسبل ہے؟ آپ کسی اور کو ذمہ اگر دار کوئی نہیں بھی کہتے؟ رسپانسبل ہے یا نہیں ہے، بک سٹاپس جسے کہتے ہیں نا، واچ کس کی ہے؟ میاں صاحب کی ہے. سو یو ہولڈ ہم رسپانسبل. آئی ہولڈ پی ایم ایل این رسپانسبل. تو چلیں اگر آپ ان کو رسپانسبل کرتے ہیں تو آپ کو موقع ملے گا، اگر ایک مرتبہ اور فرض کریں دھرنا جیسا ہو تو جوائن کر لیں. نہیں، میں نے پہلے بھی ڈیموکریسی کو کبھی ڈیریل کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ تو جب دھرنا ہو رہا تھا، اور آج بھی دھرنے والے تیار ہیں. قادری تو بہت کمزور ہے، اس سے مضبوط ان کے ساتھ ملنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اگر میں گرینڈ الائنس بنا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. آپ کو کہا ہے کسی نے بھی نہیں؟ بالکل کہا ہے. گرینڈ اپوزیشن الائنس اگینسٹ نواز شریف، آپ کو ابھی بھی اپروچ کیا ایوری گیا؟ بڈی ان پاکستان. یو مین ٹو ڈیریل ڈیموکریسی؟ ٹو مین ٹو برنگ یور سیلف ان پاور. ڈیریل ڈیموکریسی تو میں کہتا ہوں نا کہ ڈیریل ہوگی ڈیموکریسی. میں نے عمران صاحب کا ساتھ نہیں دیا کہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو رہی تھی. آپ کا خیال ہے کہ آپ کو ٹارگٹ کر کے اشتعال دلانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی پرسنالٹی ہے جس نے سب کے ساتھ کام کیا ہے، اس کا نام آصف زرداری ہے. میں نے نواب زادہ نصراللہ سے لے کے اکبر بگٹی سے لے کے ایک رہ گیا سر، آپ اس سے بھی کر لیں، عمران خان نے. مطلب ہاں، ہر پولیٹیکل فورس کے ساتھ کام کیا ہے. عمران خان کے ساتھ نہیں کیا ابھی تک. تو یہ کرنا چاہیے نا کہ آپ ان کو، وہ جب پولیٹیشین بن جائے گا میں آپ اتنے بڑے صوفی کیسے ہو گئے کہ فرض کریں ایک بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کے دوست ہیں بھی ڈاکٹر عاصم، اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میری اپنی زبان کاٹی گئی، آج تک میری زبان پہ نشان ہے، آج تک میری گردن پہ نشان ہے. اس کے باوجود ہم نے میاں صاحب کے ساتھ دیا. یہ کس نے کیا تھا میرے ساتھ؟ میری پرسنل ذات کے خلاف یہ کس نے کیا تھا؟ میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی آپ لوگوں کی یہ ہے، یا فار واٹ ایور ریزن لوگوں کے پاس یہ جاتا ہے کہ آپ لوگ جو جمہوریت کی اور یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ سسٹم بچانے کے لیے، یہ وہ اصل میں یہ مکمکہ ہے، مال وال ان لوگوں نے اپنا بچانا ہے. جمہوریت اب کسی آئیڈل کا نام نہیں رہ گئی، کوئی رومانس نہیں رہ گئی، کوئی پوئٹری نہیں رہ گئی. لوگوں کے لیے نہیں رہا ہوگا، اس کے لیے نہیں رہا ہوگا جس نے سیکریفائسز نہیں کیے، جن کے گھر سے لاشیں نہیں اٹھیں. میں نے تو بی گھمائی ہے جمہوریت کی جنگ میں نا. آفٹر آل ان سے ملوں سے بی کا ایک نہتی عورت کا کیا جنگ تھی؟ ان کو کیوں خوف ہے؟ کسی شاعر نے بھی تو کہا تھا نا کہ ڈرتے ہیں یہ بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. تو یہ بندوقوں والے کیوں ڈر رہے تھے؟ اتنے بہادر ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے ماسکو تک جائیں گے اور وہاں فتح کریں گے اور اسلام پھیلائیں گے اور پوری دنیا میں دیش بنائیں گے اور ایک اسلامی سلطنت بنائیں گے. ایک عورت سے کیوں ڈر رہے تھے؟ ایک فلسفی ہے نا ان کی، ایک فلسفی ہماری ہے. تو جمہوریت کے لیے لڑ رہی تھی، اور چونکہ ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. لیکن سر ابھی آج کل کے دنوں میں وہ فلسفی وہ کہیں نظر نہیں آ رہی پاکستان میں. جہاں جاتے ہیں خاص طور پر پنجاب میں تو کہتے ہو پیپل پارٹی جی ایک تھی پیپلز پارٹی. کیڑی پیپل پارٹی؟ سر وقت آن دیو. ہر چیز جو اوپر جاتی ہے وہ نیچے آتی ہی ہے. صدام بادشاہی جو ہے میرے مولا کی ہے.
اچھا، انسان کی بادشاہی سدا نہیں چلے پھر میں سر ایک بریک لے رہا ہوں اور اس کے بعد میں کہوں گا آپ کیسے اس کے تن مردہ میں جان کیسے ڈالیں گے. آئی ایم سوری فار سینگ تن مردہ. مانتا نہیں ہوں. میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں جی. آئی ایم سوری, بس صرف ایک بریک لے لیں. یہ سب سے پہلے بات یہ آصف صاحب کہ میں آپ کو صرف میں یہ بات کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی 2 اسٹرانگ پوزیشنز تھیں. ایک تو یہ کہ جیسی بھی ہے جو بھی ہے یہ لبرل جو تاثرات ہیں ان کے ساتھ ہیں, وہ آپ سے جو ہے آہستہ آہستہ نواز شریف صاحب لے رہے ہیں. ممتاز قادری کو پھانسی لگایا انہوں نے اور بہت سارے شربین و بیت چنائے. دوسرا یہ تھا کہ آپ ہمیشہ کسانوں کے ساتھ رہے ہیں. آج بھی ہے, آج بھی ہم کسانوں کے ساتھ ہیں, آج بھی لبرل فورسز ہمارے ساتھ ہیں. یہ آپ کی سوچ ہے کہ لے گئے اور چلے گئے اور ہو گئی. برحال ہوگی, وقت آئے گا دیکھیں گے. مگر جہاں تک کسان کا سوال ہے وہ ہمارا فیوچر ہے. میں خود زمیندار بھی ہوں اور کسان بھی ہوں ایک سوچ سے. تو مجھے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو آپ کے پاس قیمتی چیز ہے وہ پانی ہے. اس کا ضیاع ہونا کتنا بڑا ظلم ہے. تو اس وقت جو ہمارا کسان سر اتنا بلبلا رہا ہے, چونکہ میں اب کسان سے بات کر رہا ہوں, وہ کیوں بلبلا رہا ہے؟ اس لیے بلبلا رہا ہے کیا اس کے بنیادی مسائل کیا؟ اس کی ہر انپٹ جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے اور آؤٹ پٹ جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو یہ تو ورلڈ فینومینا نہیں ہے سر؟ ورلڈ فینومینا ضرور ہے کموڈیٹیز کا, مگر یہ ہمارا تو ایک دیکھیں نا, ہر ویکنس میں اپرچونٹی ہے. اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ بانڈز مت فلوٹ کریں نا, آپ اپنی کموڈیٹیز کو فلوٹ کر کے بیچیں اور ان کو سبسیڈائز کریں. میرے ویژن میں, جس میں میں نے اپنے دور میں ہر حکومت سے باٹا سسٹم پہ ایگریمنٹس کیے میں, چائنا سے, ٹرکی سے, ایران سے, سری لنکا سے, اس میں پاکستان کو بریڈ باسکٹ بنانا چاہتا ہوں اس ریجن کی. اور ریجن کی پاپولیشن نصرت صاحب ذرا سمجھیں, آپ اور ہم نہیں رہیں گے. کراچی 2040 میں دنیا کا سب سے بڑا شہر ہوگا. تو ہم اس پوائنٹ پہ نظر رکھیں نا. ہم تو نہ ہوں مگر دھرتی تو رہے گی, ملک تو رہے گا. ایک اور بات ہے آصف صاحب کہ لوگ وہاں پہ پھر اگین دیکھیے کمپیریزنز ہوتے ہیں. ایک طرف ماشاءاللہ میرے شہر لاہور کے خادم اعلیٰ ہیں, خواہ وقت اورنج ٹرین بن رہی ہے سر, میٹرو بس ہے, گڈ گورننس, سڑکیں اچھی اعلیٰ. جہاں پہ آپ کی حکومت ہے سندھ, وہاں سے یا تھر کی خبر آتی ہے یا ٹارگٹ کلنگ کی آتی ہے. تو وہ بھی تو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ چلیں جی ہو سکتا ہے کہ پچھلی مرتبہ آپ کو کچھ مسائل رہے ہوں گے, یہ وہ ہوگا. اب 5 سال پہلے گزر گئے, 2.5 سال اور ہو گئے, اور اگر پاکستان میں بری گورنمنٹ کی کوئی علامت سمجھا جا رہا ہے تو وہ ہے سندھ. اس کے بارے میں تو بات یہ تو آپ دیکھیں نا, یہ آپ کی اسلام آباد کی سوچ ہے. اگر یہ بات صحیح ہوتی تو سندھ کا آدمی ہمیں ووٹ کیوں دیتا؟ آپ زبردستی کرتے ہیں کہتے ہیں. اچھا, زبردستی کرتے ہیں. جمہوریت میں بھی زبردستی ہو سکتی ہے, ہر سیٹ پہ زبردستی ہو سکتی ہے, ہر کاؤنسلر پہ زبردستی ہو سکتی ہے. پاسبل نہیں ہے نا. آپ بھی تو ہے نا, جرنلزم بھی تو ہے, تو ہر جگہ تو زبردستی نہیں ہو سکتی. چلیں ایک جگہ میں کر لوں, 2 جگہ کر لوں, اور تب زبردستی کیسے ہو سکتی ہے جب ہم پاور میں ہی نہیں ہیں. یہ انفیکٹ وہاں تو ہے نا سر, اب ہے نا. جب RO الیکشن ہوئے تھے تب تو نہیں تھے, اس کے باوجود ہم سندھ میں جیت گئے. اور پچھلی دفعہ تو ہم نے کانسنٹریٹ بھی کم کیا ہوگا, اب تو ہم کانسنٹریٹ بھی زیادہ کر رہے ہیں. پولز بن رہے ہیں, راستے بن رہے ہیں, لائننگ ہو رہی ہے. آپ مجھے 2-3 پوائنٹ بتا سکتے ہیں جو آپ کے خیال میں میرے جیسے اسلام آباد بیسڈ. اچھا, میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں جی, کہ آج سندھ میں انڈیا سے جب وہ دیکھتے ہیں تو روشنیاں نظر آتی ہیں. کھپرو کے ڈیزرٹ میں, سانگڑ کے ڈیزرٹ میں گاؤں کو ہم نے سولر لائٹنگ دی ہے, اس میں بیٹریز دی ہیں, اور اس کے ساتھ گاؤں کے گاؤں جو ہیں ان کے ساتھ پانی ہے,
ریورس آسموسس کے پلانٹس ہم نے سولر پہ کر دیے ہیں جو کہیں دنیا میں نہیں تھے پہلے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اور سندھ میں ہو رہے ہیں. تھر میں ریورس آسموسس پہ پانی کو میٹھا کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو سپلائی ہو رہی ہے, نہیں تو کیکڑوں پہ سپلائی ہوتی تھی. اور انڈیا سے اگر آپ اس دفعہ ہم انڈیا جا کے دیکھتے ہیں اپنے بارڈرز سے تو پورا انڈیا جو ہے اس طرف روشنیوں کا شہر ہے اور ہمارے طرف ڈارکنیس ہے. مگر سندھ میں آپ کو میں سانگڑ پہ انوائٹ کرتا ہوں, آپ آئیں دیکھیں, آپ کو نظر آئیں گی کہ روشنیاں ہیں. آپ آئیں, آپ دیکھیں کہ ہم نے لائننگ کنالز کی ہے, پکی لائننگ. اس سے کتنا واٹر بچایا آپ نے؟ میری نظر میں 35,000 ایکڑ زمین 2 سال میں سلائن زمین باہر آئی ہے. اچھا جی, چلیں ہو گیا جی. اگر میں انڈیا سے, خوشی کی بات ہے, اگر میں سانگڑ کو دیکھوں گا تو مجھے روشنیاں ہی روشنیاں نظر آئیں گی. آبویسلی مجھے خوش ہونا ہے, سانگڑ بھی ہمارا ہے, اور اگر وہاں سے خاص طور پر وہاں سے مجھے دکھیں گی تو مجھے اور خوشی ہوگی. تو بس یہی ہے آپ کے پاس ایک پورا لا اینڈ آرڈر ہم نے سنبھال لیا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پورے سندھ آپ چلے جائیں, آپ رات کو 3 بجے بھی سفر کر سکتے ہیں. نو موٹر سائیکل چوری, کوئی بچے اغوا نہیں ہو رہے. سب کو ہم نے جسے کہتے ہیں کہ پیسفل سندھ کر دیا ہے. کراچی میں بھی تقریباً پیسفل ہے, مگر چونکہ فورن ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے جو کہ وہاں ٹیررزم میں ہے اور دوسری چیزوں میں ہے, تو کبھی کبھار واقعے ضرور ہوتے ہیں. مگر بائی اینڈ لارج کراچی بھی 100% نہیں تو 80% پیسفل ہے اور سندھ 100% پیسفل ہے. سیاست کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ہل جل ہو. مثلاً سب سے زیادہ ڈسمل یا ڈپریشن یا ڈیفیٹزم, میں تو لفظ کہوں گا, آپ کی جماعت کی پنجاب میں پائی جا رہی ہے. اس میں آپ کے رینک اینڈ فائل کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کم از کم یہ تو کریں کہ پالیٹکس میں ادھر اور کرنا پڑتا ہے, دھڑے بازی ہوتی ہے نا, کہ انہوں نے آپ کے لیے زندگی عذاب میں کی, ڈاکٹر عاصم وغیرہ کو پکڑ کے سندھ میں, تو کیوں نہیں احتساب کا یہی عمل رینجرز ہی کے ذریعے اور باقی اداروں کے ذریعے پنجاب میں بھی کیوں نہ ہو؟ تو آپ پھر یہ مطالبہ کریں پھر کہ وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہم کریں نا. میں نے مطالبہ تو کیا ہوا ہے, اس لیے کہ ایک جگہ پہ میاں صاحب کراچی آ کے کہتے ہیں کہ رینجرز جو ہیں وہ احتساب کرپشن کے خلاف کرتی رہیں گے, اور پیچھے دوسری طرف بھائی صاحب کہتے ہیں ان کے کہ جی پنجاب میں رینجرز کا کوئی واسطہ نہیں ہے احتساب سے. تو یہ ان سے آپ پوچھیں نا کہ یہ تضاد کیوں. آپ کے لوگوں نے ایک اور بات بھی, میں آپ کے جو لوگوں سے ملتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جماعت اس لیے بھی فلیٹ ہوئی لگ رہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ نہیں طے ہو رہا کہ کدی مانو ماسی گئی ہے, ہو از ان کمانڈ اینڈ کنٹرول آف پاکستان پیپلز پارٹی. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری از ان کمانڈ. ریڈ مائی لپس, آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری از ان کمانڈ اینڈ ہی از سوئمنگ, دا فش از ان دا واٹر. مچھی جو ہے وہ پانی میں ہے, اور وہ آپ کے سامنے پنجاب آیا, لاہور آئے, آپ کے سامنے اس نے بار کو ایڈریس کیا. انشاءاللہ وہ اب جو بڑی جلد ساؤتھ پنجاب میں ایک جلسہ بھی کرنے والے ہیں. آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں, میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یو آر سیئنگ کہ آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری انجوائز ٹوٹل اٹانومی, ہی شوڈ فائنڈ ہز وے. ٹھیک ہے, وقت لے, ینگ ہیں, بٹ ہی ہیز فل اتھارٹی. بالکل, اینڈ ہی ہیز ٹو گیو دا نیو لائف ٹو پارٹی. بھائی جب میں بھی تو پرائم منسٹر بن سکتا تھا نا, اور مجھے پتا تھا اپنے ذہن میں کہ میں نے پریزیڈنشل پاورز ختم کرنے ہیں, یہ ڈکٹورین لاز ختم کرنے ہیں, جمہوریت کو ایک نیا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ کل جمہوریت نہیں بن جائے گی, یا یہ 5 سال میاں صاحب کے جہاں اس میں جمہوریت پھل نہیں جائے گی, اس کو وقت لگے گا. تو چلے, اس میں آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ اگر آپ نے بلاول کو اختیارات اور وہ طاقت اور قوت دے دی ہے تو مجھ بیچارے کو نیو یارک نہیں آنا پڑے گا, میں وہیں بات کر لیا کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اچھا اب سر بات یہ ہے, تھوڑی سی بات بہت امپورٹنٹ ہو رہی ہے. مجھے پورا یقین ہے, بہرحال آپ کا بہت ایکسپوجر رہا ہے انٹرنیشنل افیئرس کے ساتھ. آپ امریکہ میں ہیں, یقیناً آپ کے یہاں کے بھی جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں ان سے انٹریکشن ہوتا ہوگا.
ظاہری بات ہے. تو اس میں ہاؤ ڈو یو سی پاکستان اور آف لیٹ ایسا کوئی مسئلہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یو ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ گڈ فار اس دا کنٹری مین؟ دیکھیں نا، اگر میں پاکستان کے لیے کچھ کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کے لیے کرتا ہوں، پاکستان پہ کوئی احسان نہیں کرتا. تو میں نے واشنگٹن میں 10-15 دن گزارے، پاور بروکرز سے ملا، دوسرے لوگوں سے ملا. میں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان ایسا باسکٹ کیس نہیں ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، آپ کو اس کے ساتھ انٹریکشن کرنی پڑے گی، آپ کو F-16 ہمیں دینے پڑیں گے، آپ کو ہمارے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہنا، انٹریکشن چلانی پڑے گی، اور آپ کو وار آن ٹیرر میں ہماری سپورٹ کرنی پڑے گی. اس لیے کہ میری اگر پہلی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں جو میں UN جنرل اسمبلی میں کرتا ہوں جب میں پریزیڈنٹ ہوں، تو میں نے شروع اس طرح کیا کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ایم سوری ٹو انفارم یو وی آر لوزنگ دا وار آن ہارٹس اینڈ مائنڈس. اور آج آپ نے دیکھ لیا لیبیا سے لے کے سیریا سے لے کے ہر جگہ آپ ہارے ہوئے ہیں. ایک ملینز. آئی ول ناٹ پریس یو فار ڈیٹیلس، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پریزیڈنسی کے دوران بھی آپ کا بڑا انٹریکشن رہا ہے، ڈو یو سی سم چینج سم ویئر کہ نہیں وہ ابھی تک یہاں والوں کا؟ آئی ڈیفینیٹلی سی دیٹ دیر از انفلوئنس ہے، اور لوگوں کا بھی جو آپ کے مخالف ہیں، جو پاکستان کے مخالف. سر، پاکستان میں تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو سی پیک اور چائنا جو ہمیں اکنامک کوریڈور دے رہا ہے، جو نواز شریف صاحب کی حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے. بڑا الحمدللہ. وہ جو 19 میل کی ایک سرنگ بنی ہے جو کہ بائی پاس ہے ٹو عطا آباد لیک جھیل کے، وہ ایک دن میں بن گیا. جو پرائم منسٹر آف چائنا آئے اور میں نے انہیں ریسیو کیا، اور جو انہوں نے مجھ سے گوادر پورٹ میں نے ان کو سائن کر کے ہینڈ اوور کیا، وہ ایک دن کی ایکسرسائز تھی. اور اس تو پہلا دن تھا، میاں صاحب کو میں نے ابھی اوتھ ہی نہیں دیا تھا، اور میاں صاحب کو میں نے انوائٹ کیا تھا، اور وہ پرائم منسٹر سے ملے چائنا کے ایز اے نان الیکٹڈ پرائم منسٹر آئی تھنک دیٹ ٹائم ان شرین آباد میں. اور کافی خیر بہرحال وہ ان کا طریقہ ہے پولیٹکس کرنے کا، ایسی چیزیں تھیں جو میں نے ان کو بتا دی تھیں کہ جو کہ نہیں کہنی تھی، وہ انہوں نے پھر بھی کہہ دی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک شدید لابی اپ سیٹ ہے، یا کہ تھوڑی سی مخالفت ہے، یا کویسچن ہیں، اینڈ ود آل سیڈ اینڈ ڈن دیٹ ول کنٹینیو جو آپ کے زمانے سے شروع ہوا ہوا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی جو اپنی ویلیو ہے وزاوی چائنا کے ساتھ، پاکستان کی جو اپنی ضرورات ہیں، اور چائنا ہمارا جسے کہتے ہیں نا، ہم چائنا کے اور وہ ہمارے اونلی فرینڈ ہیں. میں اگر یہ کہہ سکوں، اتنی ایکسٹریم پہ چلا جاؤں کہ یہ کہوں کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہے تو صرف چائنا ہے، اور چائنا کا اگر کوئی دوست ہے تو صرف پاکستان ہے، تو میں غلط نہیں ہوں گا. اور اس سچویشن کو اور اس پولیٹیکل پوزیشن کو بڑھانے میں، اس لیے کہ یہ آج تو نہیں ہوا، بھٹو صاحب سے شروع ہوا ہے. صحیح بات ہے. اور اس میں میرا بھی ساتھ ہے. میں 15 دفعہ کون سا پریزیڈنٹ جانتا ہے کسی ملک میں، اور ہر دفعہ دوسرے پروونس میں. اور سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے اس کے بعد مجھے آپ کو اور زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ.